बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं UBG चैनल और मैं हूं आपके साथ फ़ायज़ा शराजी। नाज़रीन, आज मंगल और दिसंबर की 19 तारीख़ है। नाज़रीन, सिंध की बिज़नेस कम्युनिटी ने पंजाब में सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए दौरा कराची के दौरान पंजाब के वज़ीर सनअत व तिजारत SM तनवीर की खिदमात को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया, जबकि उन्होंने इस दौरे के दौरान सिंध की बिज़नेस कम्युनिटी से मुलाकातें की। सूबाई वज़ीर ने पंजाब में सनअतकारी के फ़रोग़ और सरमायाकारों को दी जाने वाली सहूलियात से आगाह किया। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत SM तनवीर ने सिंध की बिज़नेस कम्युनिटी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सूबा पंजाब का पहला बिज़नेस फैसिलिटेशन सेंटर लाहौर में कायम किया गया है। बिज़नेस फैसिलिटेशन सेंटर में पंजाब और विफाक के 20 महकमों के अफसरान काम कर रहे हैं। नया कारखाना लगाने के लिए सरमायाकारों को एक ही छत तले NOC मिल रहा है। गैर मुल्की सरमायाकारों को 10 दिन जबकि मुकामी सरमायाकारों को 15 दिन में NOC मिलेगा और पंजाब के दीगर 5 बड़े शहरों में बिज़नेस फैसिलिटेशन सेंटर बनाए जा रहे हैं, जहां सनअतकारों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जा रहे हैं। SM तनवीर ने कहा कि पंजाब के 13 स्पेशल इकनॉमिक जोन्स और 24 स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट्स में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। अलावा 6 मज़ीद खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स बनाए जा रहे हैं। SM तनवीर ने कहा कि सूबे पंजाब में सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल मौजूद है, इसलिए मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकार पंजाब में सरमायाकारी को तरजीह दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स में सरमायाकारी करने वालों को 10 साल तक टैक्स की छूट दी गई है। UBG के सीनियर रहनुमा मियां जाहिद हुसैन ने SM तनवीर के दौरा कराची के दौरान पंजाब में सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए SM तनवीर की खदमात को शानदार अल्फाज में ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया और उनकी सूबे पंजाब में बिलअमूम और मुल्क के लिए खिदमात को सराहा। मियां जाहिद हुसैन ने मज़ीद कहा कि पंजाब में SM तनवीर की क़यादत में सनअती तरक्की के लिए जो इक़दामात किए गए हैं, कारोबारी बरादरी के मसाइल दिनों में नहीं घंटों की बुनियाद पर हल किए जा रहे हैं और SM तनवीर हमारे अजीम लीडर SM मुनीर मरहूम के नक्श कदम पर चलते हुए सियासत के लिए नहीं बल्कि खिदमत के जज्बे से काम कर रहे हैं। मियां जाहिद हुसैन ने कारोबारी बरादरी से कहा कि वो आने वाले 1-2 सालों के दौरान $100 अरब की सरमायाकारी के मौक़े से फ़ायदा उठाने के लिए अपने आप को तैयार करें, क्योंकि मुल्की कारोबारी इदारों के फैलाव में 5 गुना इजाफे की गुंजाइश है। तो मतलब क्या बिजनेसमैन, मैं इसमें वोटर नहीं कह रहा, मैं इसमें कोई सियासी वो बात नहीं कर रहा, मैं खिदमत के रंग में कह रहा हूँ। आप वोटर हो या ना हो, आप बिजनेसमैन हैं, आप छोटे हैं, लखपति हैं, कखपति हैं या अरबपति हैं, इन्होंने आपको सर्व करना है। तो इन्होंने पूरे पंजाब को छन्नी में छान दिया और इन्होंने लोगों को जो ब्यूरोक्रेसी है उनको इन्होंने काम लेने का तरीका, ये नहीं कि जी आप जी फलां अफसर हैं, जी आप सेक्रेटरी हैं, जी आप फलां आप DG हैं, तो आप 15 दिन में बता दें, 1 महीने में बता दें, अच्छा जी ये समरी आ रही है, वो फाइल आ रही है, वो उधर आवरली कि जी 2 घंटे में ये काम होना चाहिए, ये 4 घंटे में होना चाहिए, ये 8 घंटे में होना चाहिए। अगली डेट तो आनी नहीं कैलेंडर में, सेम डे में 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे में लोगों को काम करके मुनीर साहब के नक्शे कदम पे फिर उनको रिपोर्ट करनी है कि जी आपका काम हो गया। तो इस तरीके से इन्होंने पंजाब में काम किया और पंजाब में अल्लाह ताला ने इनको जिम्मेदारियां भी दी और इन्होंने उसका भरपूर इस्तेमाल किया। और इस्तेमाल किस लिए किया? सियासत के लिए नहीं किया, खिदमत के लिए किया। अब हम जब बात करते हैं पंजाब से हट के पूरे पाकिस्तान की जब बात करते हैं, तो वो जो खुशबू मुनीर साहब की थी, वो पूरे पाकिस्तान में रहते तो यहाँ थे, खुशबू उनकी ट्रैवल करती थी पूरे पाकिस्तान में। अब तनवीर साहब जो है रहते लाहौर में, लेकिन अब इनकी खुशबू जो है वो चारों तरफ फैल रही है। वो कराची भी फैली है, वो KPK में भी फैली है, बलूचिस्तान में भी फैली है, वो इस्लामाबाद में भी, इवन गिलगित बिल्तिस्तान के लोग जो हैं
وہ بھی ایک وفد کی شکل میں کوئی 18 لوگ تھے کتنے، وہ خود آئے انہوں نے کہا کہ جی ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ لوگوں کے مسائل آورزلی بیسس پہ حل کرتے ہیں، تو ہمارے مسئلے بھی حل کریں۔ تو ہمارے ملک میں جو خزانہ ہے معیشت کا وہ انڈسکورڈ ہے۔ اب وہ معیشت کا خزانہ جو ہے اس کو ڈسکور کرنے کے لیے ہمیں ایک ایسے بندے کی ضرورت ہے، ایسے لوگوں کی ضرورت ہے، ایسی ٹیم کی ضرورت ہے کہ جو اس میں کام کر سکے۔ اور آنے والے دن جو ہے SIFC کے تحت پاکستان میں $100 ارب کی سرمایہ کاری بھی آ رہی ہے، بڑی ہیوج سرمایہ کاری آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ چائنا سے آ رہی ہے۔ پاکستان میں یوں سمجھ لیں کہ اب جو ہمارا آپ کا سب کا ایک خواب تھا، پاکستان کی معیشت جو ہے وہ انشاءاللہ بہت جلد ایک بوم پہ جا رہی ہے۔ اب جب ایک معیشت بوم پہ جا رہی ہے اس میں بزنس اپرچونیٹیز نکلے گی، اس میں زراعت میں بھی نکلے گی، انڈسٹری میں بھی نکلے گی، سروس میں بھی نکلے گی۔ تو ان سارے شعبوں میں جب لاٹ آف اپرچونیٹیز نکلے گی، آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ کا ٹرن اوور اگر 1 کروڑ روپے کا ہے وہ 5 کروڑ کا ہو جائے گا انشاءاللہ، اور یہ اگلے 1-2 سالوں میں ہونے والا ہے۔ تو جب اتنی ہیوج بزنس پوٹینشیل پاکستان میں آ رہی ہے تو کیا ہماری بزنس کمیونٹی اس کے لیے تیار ہے؟ کیا ہمارے چیمبرز اس کے لیے تیار ہے؟ کیا ہماری فیڈریشن اس کے لیے تیار ہے؟ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو آپ سب اپنی اپنی جگہ دیکھیں، آپ کسی نہ کسی ایسوسیشن کے، کسی چیمبر کے، کسی نہ کسی جگہ کے آپ ممبر بھی ہیں اور آپ لیڈنگ اس میں رول بھی ادا کریں۔ تو بات یہ ہے کہ جب ہم اس حوالے سے دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت اس میں گنجائش نظر آتی ہے کہ ہمیں اپنی ایسوسیشن، چیمبر، اپنے پلیٹ فارمز کو نئے آنے والے دور کے حساب سے ایکوپ کرنا چاہیے۔ اور جب ہم سب کی مدد جو ہے وہ FPCCI ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ جس میں تقریباً 200 ایسوسیشن ہے، 60 چیمبر ہے، ان سب کی مدد ہے۔ اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بالکل 100% آپ سب دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا دیں کہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ فیڈریشن جو ہے وہ بالکل کوئی کام نہیں کر رہی، وہ سستی کا شکار ہے، وہ نیند کا شکار ہے، وہ جمود کا شکار ہے۔ پچھلے 2-3 سالوں میں آپ دیکھیں بزنس کمیونٹی کے جو بڑے بڑے ایشوز آئے ہیں، چاہے وہ آڈٹ کے نوٹسز ہوں، چاہے وہ ریفنڈ کے مسائل ہوں، چاہے وہ ایکسل لوڈ کا ایک بڑا پرابلم آ رہا ہے۔ ناظرین، صوبائی وزیر انڈسٹریز، کامرس، انویسٹمنٹ اینڈ سکلز ڈیولپمنٹ، انرجی اینڈ ایگریکلچر پنجاب اسم تنویر نے کہا ہے کہ حکومت پنجاب نے بزنس کمیونٹی کے مسائل کے حل اور بزنس کے فروغ کے لیے بزنس فرینڈلی سہولیات متعارف کروائی ہیں۔ بزنس فیسیلیٹیشن سینٹرز کا قیام اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ برآمدات میں اضافہ اور معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے پالیسیز تشکیل دی جائیں گی تو کاروباری سرگرمیوں کو فروغ ملے گا اور معیشت کا پہیہ گھومے گا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے سیالکوٹ میں گوجرانوالا اور گجرات ڈویژن کی ٹریڈ یونین کے عہدیداران کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ صوبائی وزیر اسم تنویر نے کہا کہ ملک کو درپیش معاشی چیلنجز سے نکالنے کے لیے بزنس کمیونٹی کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ سیالکوٹ کی بزنس کمیونٹی ملک کے دیگر شہروں کی کاروباری برادری کے لیے رول ماڈل ہے۔ سیالکوٹ $3 ارب کی برآمدات کر کے ملک کو قیمتی زر مبادلہ کما کر دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گوجرانوالا، گجرات اور سیالکوٹ گولڈن ٹرائی اینگل ہے۔ یہاں سے بنائی ہوئی مصنوعات عالمی معیار کی ہیں اور دنیا بھر میں ان کی مانگ ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیالکوٹ میں سرجیکل سٹی کے لیے زمین ایکوائر کر لی گئی ہے۔ قبل ازیں صوبائی وزیر اسم تنویر نے ڈپٹی کمشنر شاہ میر اقبال کے ہمراہ انوار کلب آڈیٹوریم میں بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر کے مجوزہ منصوبے کا دورہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے صوبائی وزیر کو فیسیلیٹیشن سینٹر کی بابت بریفنگ دی۔ تقریب میں صدر ایوان صنعت و تجارت سیالکوٹ ملک عبدالغفور بھی موجود تھے۔ ناظرین، پاکستان ایسوسی ایشن آف لارج اسٹیل پروڈیوسرز کوالٹی پروڈیوسرز کے ایک وفد نے ایسوسی ایشن کے سیکرٹری جنرل سید واجد آئی بخاری کی قیادت میں اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ICCI کا دورہ کیا اور سرچارج سمیت دیگر عائد ٹیکسوں کی وجہ سے اسٹیل انڈسٹری کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا۔
اور مطالبہ کیا کہ حکومت اسٹیل انڈسٹری کو مزید تباہی سے بچانے کے لیے اس پر عائد بھاری ٹیکسوں پہ نظر ثانی کرے۔ خالد جاوید، ناصر خان، داؤد خان، جاوید اقبال، رفت فرید، ملک جلیل اوان اور دیگر وفد میں شامل تھے۔ وفد سے خطاب کرتے ہوئے اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر احسن ظفر بختیاری نے کہا کہ اسٹیل انڈسٹری تعمیراتی منصوبوں، انفراسٹرکچر کی تعمیر اور صنعتی ترقی میں اہم کردار ادا کر کے معیشت کی ترقی میں نمایاں کردار ادا کر رہی ہے، لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت اس صنعت پر عائد بھاری ٹیکسوں میں مناسب کمی کرے اور اس کی ترقی کے لیے سازگار حالات پیدا کرے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت تعاون کرے تو یہ انڈسٹری اپنی برآمدات میں مؤثر اضافہ کر سکتی ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ اسٹیل انڈسٹری اس وقت مہنگی بجلی، ٹیکسوں کی بھرمار اور دیگر عوامل کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہے، جو کہ تشویشناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ صنعت تقریباً 3 لاکھ افراد کو روزگار فراہم کرتی ہے اور متعدد دیگر ذیلی صنعتوں کو ترقی اس وجہ سے وابستہ ہے جن سے لاکھوں افراد کا روزگار وابستہ ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ حکومت اسٹیل شعبے کے صنعت کاروں کی مشاورت سے اس انڈسٹری کو درپیش اہم مسائل کو حل کرنے پر توجہ دے تاکہ یہ صنعت مشکلات سے نکل کر ملک کی معاشی ترقی میں مزید مؤثر کردار ادا کر سکے۔ پاکستان ایسوسی ایشن آف لارج اسٹیل پروڈیوسرز کے سیکرٹری جنرل سید واجد آئی بخاری نے اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ حکومت اسٹیل اور دیگر شعبوں پر نئے ٹیکس لگانے کی بجائے پاور سیکٹر کی بد انتظامیوں اور ترسیل و تقسیم کے نقصانات پر قابو پانے کی کوشش کرے۔ چیمبر کے گروپ لیڈر خالد اقبال ملک نے کہا کہ اسٹیل انڈسٹری کو بچانے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ ظفر بختیاری، سابق صدر ICCI اور سیکرٹری جنرل UBG پاکستان نے بھی قومی معیشت کی ترقی میں اسٹیل کی صنعت کی اہمیت پر روشنی ڈالی اور اس بات پر زور دیا کہ حکومت اس صنعت کی پائیدار ترقی کے لیے اس کے اہم مسائل کو جلد حل کرنے پر توجہ دے۔ ناظرین، کورنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کاٹی اور پاکستان بزنس گروپ کے بانی صدر فراز الرحمان نے کہا ہے کہ پاکستان کی ترقی اور معاشی خوشحالی کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز کو مل کر فوری طور پر 2 سالہ صنعتی پالیسی پر کام کرنا چاہیے۔ پالیسی کے فوری نفاذ اور اس پر سختی سے عمل کر کے ہی معیشت کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ وہ ایکسپو سینٹر کراچی میں صارفین کے لیے بین الاقوامی مصنوعات کی نمائش کی اختتامی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ فراز الرحمان نے مزید کہا کہ پالیسی کے نفاذ سے پاکستان 2 سال کے اندر معاشی بحران سے ضرور نکل آئے گا، لیکن حکومت کو ٹیکسٹائل اور صنعتی شعبوں میں توانائی سے مؤثر پیداواری مشینوں کی جانب منتقلی پر غور کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کی معیشت میں شمولیت بڑھانے کے لیے مزید اقدامات اٹھائے جائیں۔ کاروباری سرگرمیوں میں خواتین کی شمولیت کے بغیر ترقی ممکن نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ترقی یافتہ ممالک سے ٹیکنالوجی کی منتقلی اولین ترجیح ہونی چاہیے تاکہ دنیا میں نافذ، بہترین اور اعلیٰ معیار اپنا کر اپنی مصنوعات کی بہتر مارکیٹ اور قیمت کا تعین کر سکے۔ کاٹی کے صدر اور PBGO کے بانی چیئرمین فراز الرحمان نے تجویز دی کہ حکومت کسٹم ڈیوٹی اور دیگر ٹیکسوں میں کمی کر کے فوری ریلیف فراہم کرے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنی مصنوعات کو برانڈز میں تبدیل کرنے کے لیے ویژن اور حکمت عملی سے کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ برانڈز بنانے سے زر مبادلہ حاصل ہو اور پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھے، امپورٹ میں کمی ہو اور پاکستانی مصنوعات جنہیں بین الاقوامی منڈی میں پسند کیا جاتا ہے انہیں ایک نام مل سکے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ بہت جلد پاکستانی مصنوعات بھی دنیا میں مقام بنائیں گی اور پاکستان معاشی طور پر مستحکم اور ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہوگا۔ فراز الرحمان نے کہا کہ پاکستان میں نوجوانوں میں صلاحیت موجود ہے، صرف انہیں بہتر رہنمائی اور تربیت کی ضرورت ہے، جس میں انڈسٹری کا اہم کردار ہے۔ ناظرین، پاکستان کاٹن جنرلز ایسوسی ایشن PCGA نے کپاس کی فیکٹریوں میں آمد کے اعداد و شمار جاری کر دیے، جس کے مطابق 15 دسمبر 2023 تک ملک بھر کی جننگ فیکٹریوں میں 80,23,707 گانٹھ کپاس آئی۔ صوبہ پنجاب کی فیکٹریوں میں 39,56,880 گانٹھ کپاس آئی ہے۔
صوبہ سندھ کی فیکٹریوں میں 40,66,827 گانٹھ کپاس فیکٹریوں میں آئی ہے۔ 15 دسمبر 2023 تک فیکٹریوں میں آنے والی کپاس سے 78,65,618 گانٹھ روئی تیار کی گئی۔ ملک میں 302 جننگ فیکٹریاں آپریشنل ہیں۔ ایکسپورٹرز نے رواں سیزن میں 2,89,326 گانٹھ روئی خریدی، جبکہ ٹیکسٹائل سیکٹر نے 70,84,870 گانٹھ روئی خریدی۔ صوبہ پنجاب میں 247 جننگ فیکٹریاں آپریشنل ہیں اور 38,50,426 گانٹھ روئی تیار کی گئی ہے۔ ناظرین، حکومت کی جانب سے معیشت کے استحکام اور پائیدار اقتصادی نمو کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات کے نتیجے میں اہم معاشی اشاریوں میں بہتری کا رجحان جاری ہے۔ مالی سال کے پہلے 5 ماہ میں حسابات جاریہ کے کھاتوں کے خسارے میں سالانہ بنیادوں پر 64%، جبکہ تجارتی خسارے میں 28% کی نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ جاری مالی سال میں ملکی برآمدات میں 5% کا اضافہ، جبکہ درآمدات میں 16% کی کمی ہوئی ہے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق جاری مالی سال کے پہلے 5 ماہ یعنی کہ جولائی تا نومبر 2023 تک کی مدت میں ملک کے تجارتی خسارہ اشیاء و خدمات کا حجم 9.89 ارب ڈالر ریکارڈ کیا گیا، جو گزشتہ مالی سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 28% کم ہے۔ گزشتہ مالی سال کی اسی مدت میں پاکستان کا تجارتی خسارہ 13.74 ارب ڈالر ریکارڈ کیا گیا تھا۔ نومبر میں تجارتی خسارے کا حجم 1.925 ارب ڈالر ریکارڈ کیا گیا، جو کہ گزشتہ سال نومبر کے مقابلے میں 4% کم اور اکتوبر 2023 کے مقابلے میں 3% زیادہ ہے۔ گزشتہ سال نومبر میں پاکستان کا تجارتی خسارہ 2.12 ارب ڈالر اور اکتوبر میں 1.864 ارب ڈالر ریکارڈ کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے UBG چینل۔